वुदरिंग हाइट्स। एमिली ब्रोंटे के नॉवल का 14वां हिस्सा। उन दिनों मेरा यह मामूल बन गया था कि अगर हीथक्लिफ घर में होता तो मैं बादले नखास्ता जोसेफ और हैरिटन की घटिया किस्म की सोहबत में बावर्ची खाने में जा बैठती, जहां वो बेवकूफ बुढ़ा हर तरह के पाखंड रचाए रखता। कभी मुझे लेक्चर पिलाता, कभी कैथी की मौत पर मुझे रुलाने की कोशिश करता, कभी कुछ। लेकिन अगर हीथक्लिफ घर में न होता तो मैं बड़े कमरे में आग के पास एक कुर्सी डालकर बैठ रहती। हिंडले भी वहीं आ जाता, लेकिन न वो मेरे मामले में कोई दखल देता, न ही मैं उसे कुछ कहती। कल शाम की बात है कि मैं आग के पास कोने में कुर्सी डाले बैठी थी। मेरे सामने एक खुली किताब पड़ी थी, लेकिन उस सफ़े पर अल्फाज की बजाय मुझे वो ताज़ा कब्र नजर आई जो हाल में ही गिरजे के सहन की दीवार के साथ बनी थी। मैं किताब का सफ़ा भी न पलट सकती थी, क्योंकि एक दो बार ऐसा करके देखा तो वही कब्र वाला मंजर फिर सामने आ जाता। हिंडले भी मेरे मुकाबिल कुर्सी पर बैठा गालिबन इसी तस्वुर में खोया हुआ था। उसने शराब पीना बहुत कम कर दिया था और अक्सर खामोश रहता। कमरे में मुकम्मल खामोशी तारी थी। बाहर बैन करती हुई हवा चलती तो खिड़की का पट जरा सा खटखटाता, अंगेठी में कोयले चटकने की आवाज आती। हेरिटन और जोसेफ गहरी नींद सो चुके थे। बहुत ही उदास और मगमूम माहौल था। कभी कभार मेरे मुंह से हल्की सी आह निकल जाती। ऐसा लगता जैसे खुशियां दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं और अब कभी वापस न आएंगी। आखिर ये दर्दनाक खामोशी टूटी। हीथक्लिफ मामूल से कुछ पहले ही वापस आ गया, शायद इसलिए कि बाहर तूफान आया हुआ था। बावर्ची खाने का दरवाजा अंदर से बंद था, इसलिए हमने उसके कदमों की आहट से अंदाजा लगाया कि वो दूसरे दरवाजे से अंदर आ रहा है। हीथक्लिफ की आमद पर हस्बे मामूल मेरा नाक चढ़ा देखकर हिंडले की तवज्जो दरवाजे की बजाय मेरी तरफ हो गई और वो बोला, अगर तुम्हें कोई एतराज न हो तो उसे 5-10 मिनट बाहर ही खड़ा रखूं। मेरे मुंह से फौरन निकला, मेरी बला से, चाहे रात भर खड़ा रखो, कुंडी चढ़ा दो और चाबी ताले में लटका दो। हीथक्लिफ के दरवाजे तक पहुंचने से पहले हिंडले ने यह सब कुछ कर दिया, फिर अपनी कुर्सी उठाकर मेरे पास आ बैठा। उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था और वो मेरी आंखों में भी इसी किस्म के जज्बात का मुतलाशी था। मुझे खामोश पाकर बोला, सुनो, ये जो शख्स बाहर खड़ा है ना, उसके जिम्मे हम दोनों का कर्ज है। तुम साथ दो तो आज यह कर्जा चुका दें। तुम अपने भाई की तरह नर्म साबित होगी और आखिर तक यह जुल्म बर्दाश्त करती रहोगी, या है कुछ हिम्मत? मैं अब बहुत थक चुकी हूं। मैंने कहा, तुम मुझसे जो चाहो करो, मैं दखल न दूंगी ता वक्त के मुझ पर जद आ जाए। गद्दारी और तशद्दुद दो ऐसे दो तरफा तीर हैं जो दुश्मन से ज्यादा खुद मारने वाले को निशाना बनाते हैं। हिंडले बोला, गद्दारी और तशद्दुद का जवाब गद्दारी और तशद्दुद से देना सबसे बड़ा इंसाफ है मिसेज हीथक्लिफ। मुझे सिर्फ यह बताओ कि क्या तुम बिल्कुल खामोश और चुपचाप बैठी रह सकती हो या नहीं? तुम भी उस बदमाश के अंजाम से उतना ही लुत्फ अंदोज होगी जितना मैं। जब तक मैं उसे नीचा नहीं दिखा पाऊंगा, ये तुम्हारी मौत और मेरी तबाही का पैगाम लिए यूं ही दनदनाता रहेगा। वो देखो, कमबख्त अभी से इस तरह दरवाजा पीट रहा है जैसे इस जगह का मालिक हो। इस वक्त 1 बजने में 3 मिनट बाकी हैं। तुम जरा खामोश रहो तो 3 मिनट बाद तुम एक आजाद खुद मुख्तार लड़की होगी। यह कहकर नेली उसने वही हथियार अपने गौन से निकाला जिसका जिक्र मैंने तुम्हारे नाम अपने खत में किया था। करीब था कि हिंडले मोमबत्ती बुझा देता कि मैंने पिस्तौल उसके हाथ से छीन लिया और उसका बाजू पकड़कर कहा, मैं खामोश नहीं रह सकती। तुम दरवाजा नहीं खोलना चाहते तो न खोलो, लेकिन मैं तुम्हें यह हथियार इस्तेमाल नहीं करने दूंगी। हट जाओ। वो चिल्लाया, आज मैं अपना इरादा पूरा करके रहूंगा। तुम साथ दो या न दो, लेकिन मैं यह किस्सा आज हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। कैथी मर चुकी है, अब मुझे रोने वाला भी कौन है? अब वक्त है या मैं नहीं या वो नहीं। मैं क्या करती नेली?
اسے قابو میں کرنا تو ریچھ کو قابو میں کرنا تھا۔ میرے پاس اب ایک راستہ رہ گیا تھا کہ میں بھاگ کر کھڑکی کے پاس جاؤں اور اسے بتا دوں کہ اندر موت اس کا انتظار کر رہی ہے۔ چنانچہ میں نے یہی کیا اور اسے کہا، بہتر ہے آج تم کسی اور جگہ پناہ لو۔ اگر تم نے اندر آنے پر اصرار کیا تو ہنڈلے آج تمہیں گولی مار دینے کا تہیا کیے ہوئے ہے۔ ہیتھ کلف کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا۔ وہ وحشیانہ طور پر دروازہ پیٹتے ہوئے بولا، بہتر ہے دروازہ کھول دو، تم کتیا کی بچی ہو۔ اس کے بعد جو عمدہ زبان اس نے استعمال کی اس کا اندازہ شاید تم نہ لگا سکو، کیونکہ میں نے صرف یہ جواب دیا، میں اس معاملے میں دخل نہیں دوں گی، تم جو چاہو کرو، جیسے چاہو اندر آؤ، میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے، اب تم جانو تمہارا کام۔ یہ کہہ کر میں نے کھڑکی بند کر دی اور واپس آگ کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ظاہر ہے ایسے ماحول میں تو سکون سے نہ بیٹھ سکتی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ ہنڈلے نے میرے اس اقدام سے مجھے سخت سست کہا اور طعنہ دیا کہ میں اندر سے اب بھی ہیتھ کلف کو پیار کرتی ہوں، اگرچہ باہر سے اس سے متنفر ہوں۔ آخر اور میں کیا کرتی؟ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ اچھا ہی ہے ان دونوں میں سے ایک ختم ہو جائے۔ ہنڈلے مارا گیا تو اپنی ناکارہ زندگی سے نجات حاصل کر لے گا، اور اگر ہیتھ کلف مارا گیا تو میری جان چھوٹ جائے گی۔ میں انہی خیالات میں الجھی ہوئی تھی کہ میری پشت پر کی کھڑکی کا چوکٹا دھڑام سے میرے پیچھے آ گرا۔ خدا جانے اس نے کتنا زور لگایا تھا، لیکن یہ کھڑکی اتنی چھوٹی تھی کہ وہ شگاف سے اندر داخل نہ ہو سکتا تھا۔ میں اس کی بے بسی پر مسکرا دی تو وہ اپنے آدم خور دانت پیستے ہوئے بولا، مجھے اندر آنے دو، نہیں تو بڑا پچھتاؤ گی۔ میں نے کہا، میں قتل و خون کے اس کھیل میں حصہ دار نہیں بن سکتی۔ ہنڈلے خنجر والا پستول لیے کھڑا ہے۔ تو تم مجھے باورچی خانے کے دروازے سے اندر آنے دو، ہنڈلے وہاں تم سے پہلے پہنچ جائے گا، اور پھر ہماری آپس میں اتنی محبت بھی نہیں کہ میں برف باری میں باہر نکلوں اور باورچی خانے کا دروازہ کھولوں۔ اگر میں تمہاری جگہ ہوتی تو ایک وفادار کتے کی طرح محبوبہ کی قبر پر جا کر لیٹ رہتی۔ تمہاری تو کل کائنات ہی وہی تھی، اب زندہ رہ کر کیا کرو گے؟ جاؤ نا اسی کے پاس۔ ہنڈلے شگاف کی طرف رش کرتا ہوا بولا، کہاں ہے وہ؟ کہاں ہے؟ میں اسی شگاف میں سے اس پہ گولی چلاؤں گا۔ نیلی، تم سوچتی ہوگی کہ میں کس قدر بری لڑکی ہوں، لیکن پہلے میری پوری بات سن لو، پھر فیصلہ کرنا۔ میں بالکل چکرائی ہوئی تھی۔ میں بھلا قتل و خون کے ان معاملوں میں کب پڑی تھی؟ میں نے اسے کہتی کہ قبر پر جانے کا طعنہ تو دے دیا تھا، لیکن اب میں ڈر رہی تھی کہ خدا جانے میرے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے، اور خدا جانے اس ٹکر کا انجام کیا ہوگا۔ میں بھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ ہیتھ کلف نے اچھل کر ہنڈلے کے ہاتھ پر حملہ کیا اور پستول چھین لیا۔ اس عمل میں پستول چل گیا اور نالی سے لگا ہوا خنجر لپک کر ہنڈلے کی کلائی میں گھس گیا۔ ہیتھ کلف نے کھینچ کر خنجر باہر نکالا اور خون آلود ہتھیار اس طرح جیب میں ڈال لیا۔ پھر اس نے ایک بہت لمبا پتھر اٹھایا اور شگاف کے عین پاس دونوں کھڑکیوں کے درمیانی جگہ پر مارا۔ دونوں کھڑکیاں ایک ہو گئی اور ہیتھ کلف اچھل کر اندر آ گیا۔ ہنڈلے کی کلائی کی کوئی بڑی نس کٹ گئی تھی، شاید درد اور خون کے بہاؤ سے وہ بے ہوش ہو گیا۔ اس لچے نے اس کی بے ہوشی میں ہی اس کے سر کو اٹھا کر فرش پر پٹکا اور اسے ٹھوکریں مارنے لگا۔ ایسا کرتے ہوئے اس نے ایک ہاتھ سے مجھے پکڑا ہوا تھا کہ میں جا کر جوزف کو نہ بلا لاؤں۔ پھر خدا جانے اس پہ کیا بیتی کہ اس نے ہنڈلے کی جان لینے کی بجائے اسے گھسیٹ کر ایک طرف پھینک دیا، پھر نیچے جھکا، ہنڈلے کی قمیص سے کپڑا پھاڑا اور نہایت بے رحمی سے اس کے زخم پر باندھ دیا۔ میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بوڑھے جوزف کی طرف بھاگی اور اسے جلدی میں سارا قصہ بتایا تو وہ ایک ایک قدم میں دو دو سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اوپر آیا اور بولا، کیا پاکھنڈ ہے یہ؟ اب کیا ہوگا؟ کیا کریں ہم؟ کرنا کیا ہے؟ ہیتھ کلف گرجا، تمہارا آقا پاگل ہو گیا ہے۔ اگر یہ کچھ دنوں اور زندہ رہا تو اسے پاگل خانے میں داخل کرانا پڑے گا۔ اور ہاں بڈھے شیطان، تم نے میرے پاس آنے سے پہلے گیٹ کو تالا کیوں لگایا تھا؟ کچن کیوں بند کیا تھا؟ اب ایسے ہی منہ کھولے مم مم مت کرو، صاف کرو اسے، یہ فرش اس کے خون سے گندا ہو گیا ہے۔ جوزف نے خوفزدہ آنکھوں سے خون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا،
تو کیا تم اس پر چاقو چلاتے رہے ہو؟ خدایا میں نے آج تک ایسا پاکھنڈی نظارہ نہیں دیکھا، اللہ بچائے ان۔ لیکن ہیتھ کلف نے اسے فقرہ پورا نہ کرنے دیا اور ایک زوردار ٹھوکر اس کے گھٹنوں پر ماری۔ بیچارہ بڈھا لڑکھڑاتا ہوا خون کے پاس جا کر رکا تو ہیتھ کلف نے فوراً ہی تولیہ اس کی طرف پھینکا کہ فرش سے خون صاف کرے، لیکن خون صاف کرنے کی بجائے جوزف دونوں ہاتھ جوڑ کر آنکھیں بند کر کے آیتیں پڑھنے لگا۔ اس پر میری ہنسی چھوٹ گئی۔ دراصل میری دماغی حالت خطروں سے بے نیاز اس مجرم کی طرح تھی جو تختہ دار پر چڑھائے جانے سے پہلے پھانسی کے پاس کھڑا ہو۔ میری ہنسی سن کر ہیتھ کلف میری طرف متوجہ ہوا۔ اوہ سانپ کی اولاد، تمہیں تو میں بھول ہی گیا تھا، تم اس کے ساتھ سازش میں شریک تھی نا۔ تم کرو یہ کام، تم اسی لائق ہو، صاف کرو خون۔ یہ کہتے ہوئے اس نے مجھے دھکا دے کر جوزف کے پاس پھینکا، جس نے دعا ختم کرنے کے بعد قسم کھائی کہ وہ ابھی گرینج جا کر ایڈگر سے رپورٹ کرے گا۔ ایڈگر مجسٹریٹ تھا۔ جوزف کا پختہ عزم دیکھ کر ہیتھ کلف نے مناسب سمجھا کہ معاملہ یہیں صاف ہو جائے، چنانچہ اس نے مجھے سارا واقعہ تفصیل سے بیان کرنے کو کہا، جو میں نے منوان بیان کر دیا۔ ظاہر ہے زیادتی ہنڈلے کی تھی۔ پھر جب ہنڈلے ذرا سا ہلا تو جوزف کو یقین ہو گیا کہ وہ ابھی زندہ ہے۔ وہ بھاگا گیا اور برانڈی کے چند قطرے ہنڈلے کے منہ میں ٹپکائے۔ اس سے ہنڈلے کو کچھ افاقہ ہوا اور وہ ہوش میں آ گیا۔ ہیتھ کلف کو پتا تھا کہ اس نے ہنڈلے سے جو سلوک کیا ہے، بے ہوشی کی وجہ سے اسے کچھ پتا نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہیتھ کلف گویا ہنڈلے کو ڈانٹتے ہوئے بولا، آئندہ اس گھر میں شراب نوشی اور مدہوشی برداشت نہیں کی جائے گی، اٹھو اور جا کر سو رہو۔ ہنڈلے کو یہ نصیحت کر کے ہیتھ کلف چلا گیا۔ ہنڈلے وہیں آگ کے پاس لیٹ رہا اور میں یہ سمجھ کر اپنے کمرے میں آ گئی کہ سستی چھوٹی۔ لیکن آج صبح جب میں 11 بجے کے قریب نیچے آئی تو کمرے میں خاموشی طاری تھی۔ ہنڈلے سخت درد میں مبتلا آگ کے پاس جھکا بیٹھا تھا۔ وہ اور ہیتھ کلف دونوں میں سے کوئی بھی کھانا کھانے کے موڈ میں نہ تھا۔ ویسے بھی کھانا پڑا ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ میں نے اکیلے ہی کھانا شروع کیا اور خوب جی بھر کر کھایا۔ کھانے کے دوران میں ان دونوں پر نظر ڈالتی تو مجھے ایک طرح کا اطمینان سا ہو جاتا، خوشی سی ہوتی، کیونکہ میرا ضمیر مطمئن تھا۔ کھانے کے بعد میں آرام سے آگ کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ہیتھ کلف نے میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ میں نے اس کے چہرے پر نظر دوڑائی تو یوں لگا جیسے وہ پتھر کا بنا ہو۔ اس کی پیشانی سے، جس سے کبھی مردانہ حسن جھلکتا تھا، اب پریشانی کا اظہار ہو رہا تھا۔ اس کی سنپولی آنکھیں کئی راتیں نہ سونے کی وجہ سے اور کیتھی کی موت پر آنسو بہانے کی وجہ سے بے نور تھی، بلکہ اب تک غمناک تھیں۔ اس کے ہونٹ ناقابل بیان دکھ سے سلے ہوئے تھے۔ کوئی اور ہوتا تو مجھے ہمدردی ہو جاتی، لیکن اس معاملے میں میں مطمئن تھی۔ میں اسے دکھ میں دیکھ کر خوش تھی۔ نہیں ایزابیل، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، ایسا نہیں کہتے۔ اگر دشمنوں کو خدا خود سزا دے رہا ہے تو ہمیں اسی پر اکتفا کرنا چاہیے۔ اللہ کے مارے ہوئوں کو مارنا گراوٹ ہے لڑکی۔ ٹھیک کہتی ہو تم نیلی، لیکن ہیتھ کلف کی پریشانیوں اور مصیبتوں میں میرا کیا ہاتھ ہے؟ میرا کیا قصور ہے؟ پھر مجھے یہ سب کچھ کیوں بھگتنا پڑا؟ میں اس کے ظلم و ستم کا نشانہ کیوں بنی، یوں ہی بے وجہ خواہ؟ میں تو کہتی ہوں اس کے مرنے کا وقت آ جائے، لیکن سانس حلق میں اٹک کر رہ جائے، ایڑیاں رگڑ کر مرے کم وقت۔ خیر، تم ان باتوں کو پسند نہیں کرتی تو میں آگے بیان کرتی ہوں۔ ہنڈلے نے پینے کو پانی مانگا۔ میں نے پانی دیتے ہوئے پوچھا کہ طبیعت کیسی ہے؟ ہنڈلے بولا، سارا جسم ایسے لگتا ہے جیسے پھوڑا بنا ہو، جیسے میں رات بھر جن، بھوت اور شیطانوں سے لڑتا رہا ہوں۔ میں نے کہا، اس میں کیا شک ہے؟ قدرت کی ستم ظریفی ہے کہ مردے قبروں سے اٹھ کر نہیں آ سکتے، ورنہ کیتھی ضرور رات تمہیں بچا لیتی۔ وہ شیخی بغارا کرتی تھی کہ جب تک وہ زندہ ہے کوئی تمہیں جسمانی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کیا تمہاری چھاتی اور کندھوں پر زخم تو نہیں؟ کیا مطلب؟ ہنڈلے نے حیران ہو کر کہا، تو کیا میرے بے ہوش ہونے کے بعد بھی اس نے مجھے مارا؟ میں نے آہستہ سے کہا، وہ تمہارا سر زمین سے پٹکتا رہا، تمہیں اپنے بوٹوں سے ٹھوکریں لگاتا رہا، وہ تو تمہیں دانتوں سے چبا جانا چاہتا تھا۔ وہ کوئی انسان تھوڑا ہی ہے، درندہ ہے، درندہ۔
ہم نے اپنے مشترکہ دشمن کی طرف دیکھا جو اپنے غم و غصے میں جذب ہو کر ارد گرد کے ماحول سے بے نیاز کھڑا تھا۔ اس کے چہرے کے سیاہ خطوط سیاہ تر ہو گئے تھے۔ ہنڈلے نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن درد سے کراہ کے گرا اور بولا، کاش میں مرنے سے پہلے اس سے بدلہ لے سکتا، پھر بڑے آرام سے مرتا۔ میں نے اونچی آواز میں کہا، کیا یہ کافی نہیں ہے کہ اس نے آپ کے خاندان کے ایک فرد کو کچوکے دے دے کر، چرکے لگا لگا کر مار ڈالا؟ کیا یہ بات غلط ہے کہ اگر ہیتھ کلف واپس نہ آتا تو کیتھی آج زندہ ہوتی؟ اس نے ہماری خوشیوں میں جو زہر گھولا ہے، کیا مجھے اس کا پتہ نہیں؟ اس کے آنے سے پہلے اس گھر میں ایڈگر اور کیتھی پیار و محبت سے رہتے تھے۔ میں تو کوستی ہوں اس دن کو جب وہ گرینج واپس آیا۔ یہ غالباً پہلا موقع تھا کہ ہیتھ کلف نے یہ نہ دیکھا کہ کون کہہ رہا تھا، بلکہ یہ دیکھا کہ کیا کہہ رہا ہے۔ باتیں سچی تھیں اور وہ توجہ سے سن رہا تھا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ بہہ نکلے اور اس نے ایک سرد آہ بھری۔ میں نے گھور کے اسے دیکھا اور زہر خند ہنسی ہنس دی۔ اس نے بھٹی کی طرح دہکتی آنکھوں سے مجھے گھورتے ہوئے کہا، جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے، میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ میں نے کہا، میں معذرت چاہتی ہوں، لیکن میں بھی کیتھی سے پیار کرتی تھی۔ اس کے بھائی کو اب توجہ کی ضرورت ہے تو میں کیوں نہ دوں؟ اس کی آنکھوں میں بھی تو کیتھی نظر آتی ہے۔ دیکھو ذرا جھانک کر، ہے نہ کیتھی کی جھلک ان میں؟ وہ میری طرف بڑھتا ہوا چلایا، الو کی پٹھی، جاتی ہے یا لگاؤں ایک ہاتھ؟ میں نے بھاگنے کے لیے تیار ہوتے ہوئے کہا، اگر بیچاری کیتھی تمہاری باتوں میں آ کر تمہاری بیوی بننے کی ذلت گوارا کر لیتی تو اس کا بھی یقیناً یہی حال ہوتا، لیکن وہ یہ سب کچھ چپ چاپ برداشت نہ کرتی بلکہ اس کے خلاف سخت احتجاج کرتی۔ میرے اور ہیتھ کلف کے درمیان ہنڈلے حائل تھا، اس لیے بجائے اس کے کہ وہ مجھے پکڑتا، اس نے میز پر سے ایک چھری اٹھائی اور گھما کر میرے سر میں ماری، جو میرے کان کے نیچے لگی اور میں خاموش ہو گئی۔ پھر میں اچھل کر دروازے تک پہنچی، چھری کھینچ کر زخم سے نکالی اور اسی طرح گھما کر ہیتھ کلف کے سر پر ماری۔ اس کا زخم مجھ سے بھی زیادہ شدید ہوگا کیونکہ وہ بہت تیزی سے میرے پیچھے بھاگا، لیکن ہنڈلے نے اسے راستے ہی میں دبوچ لیا اور وہ دونوں چولہے کے پاس گتھم گتھا ہو گئے۔ گھر سے بھاگنے سے پہلے میں جوزف اور ہیریٹن کے پاس باری باری گئی اور انہیں اوپر بھجوا دیا تاکہ اپنے آقا کی خبر لیں۔ پھر جو میں سر پر پاؤں رکھ کر بھاگی ہوں تو گرتی پڑتی سڑک پر آ کر دم لیا۔ میں نے بل کھاتی ہوئی سڑک کی طوالت سے بچنے کے لیے سڑک چھوڑ دی اور دلدلوں، نالوں، کھیتوں اور ٹیلوں کو عبور کرتی ہوئی سیدھا گرینج کا راستہ اختیار کیا۔ ایزابیل اپنی کہانی سنا چکی تو اس نے چائے کا ایک گھونٹ پیا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے ایک موٹی چادر اس کے جسم پر ڈال دی اور اصرار کیا کہ وہ کچھ دیر اور رک جائے، لیکن وہ نہ مانی۔ ایک کرسی پر گھٹنوں کھڑے ہو کر اس نے پہلے ایڈگر پھر کیتھی کی تصویروں کو چوما اور پھر بگھی میں بیٹھ کر چلی گئی، ہمیشہ کے لیے۔ پھر کبھی ادھر نہ آئی، البتہ ایڈگر اور اس میں باقاعدہ خط و کتابت ہوتی رہی۔ اس کی نئی رہائش گاہ لندن کے نواح میں کہیں تھی۔ وہاں پہنچنے کے چند ماہ بعد اس کے یہاں لڑکا پیدا ہوا۔ اس کا نام باپ کے خاندان کی بجائے ماں کے خاندان پر لنٹن رکھا گیا۔ اس کے خطوط سے پتہ چلا تھا کہ بچہ شروع دن سے ہی کمزور و لاغر تھا اور ہمیشہ بیمار رہتا۔ ایک دن ہیتھ کلف مجھے یوں ہی سرے راہ گاؤں میں ملا تو اس نے ایزابیل کا آتا پتہ پوچھا۔ میں نے بتانے سے انکار کیا تو اس نے کہا کہ اور وہ چاہے کچھ بھی کرے لیکن اپنے بھائی کے پاس مت آئے۔ مجھ سے تو وہ کوئی بات معلوم نہ کر سکا، لیکن کسی دوسرے ملازم سے اس نے ایزابیل کا پتہ بھی پوچھ لیا اور اسے لڑکے کی پیدائش کا بھی علم ہو گیا۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ اس نے نہ کبھی ایزابیل کو ملنے کی کوشش کی نہ بچے کو تنگ کیا، لیکن مجھے وہ جب بھی ملتا بچے کی خیریت ضرور پوچھتا۔ جب میں نے اسے بچے کا نام بتایا تو وہ نہایت سنجیدہ ہو کر بولا، تو گویا وہ مجھے اس سے بھی متنفر کر دینا چاہتے ہیں، ہے نا؟ میں نے کہا، وہ نہیں چاہتے کہ تم اس سے کوئی بھی تعلق رکھو۔ واہ، ہیتھ کلف بولا، میں جب چاہوں گا اسے لے آؤں گا، انہیں ذرا بتا دینا۔ لیکن ایزابیل وہ دن دیکھنے کے لیے زندہ نہ رہی۔ کیتھی کی وفات کے 13 سال بعد، جب لنٹن 12 سال کا تھا،
وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ ایزابیل کی اس غیر متوقع آمد کے متعلق جب میں نے اگلے دن ایڈگر کو بتایا تو اسے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ اس کی بہن نے اپنے اس خاوند سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے جس سے وہ سخت نفرت کرتا تھا۔ اس بارے میں وہ اس قدر حساس تھا کہ وہ ایسی کسی محفل یا اجتماع میں جانے سے گریز کرتا تھا جس میں ہیتھ کلف سے مٹ بھیڑ ہو جانے کا امکان تھا۔ کیتھی کی موت کے غم نے اس پر اس قدر اثر کیا تھا کہ وہ تارک الدنیا ہو گیا۔ مجسٹریٹ کے عہدے سے اس نے استعفیٰ دے دیا، گرجا جانا بند کر دیا، یہاں تک کہ گاؤں میں کسی چھوٹے موٹے مجمع میں بھی نہ جاتا۔ اس کی زندگی پارک یا کھیتوں تک محدود تھی، یا پھر کبھی کبھی صبح یا بعد شام جب بہت کم لوگ باہر ہوتے وہ کیتھی کی قبر تک جاتا۔ ایڈگر بہرحال دانشور اور اہل علم شخص تھا، اسے غم ضرور تھا لیکن اس نے یہ غم دل سے نہیں لگا لیا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ زخم فرقت بڑھتا گیا۔ وہ کبھی کیتھی کا ذکر بڑے پیار سے کرتا۔ وہ مطمئن تھا کہ کیتھی کی روح جنت میں بس رہی ہوگی۔ پھر اسے کھوئی ہوئی محبت کا نعم البدل اسی دنیا میں مل گیا، اور وہ تھی کیتھی کی محبت کی نشانی، ان کی وہ بچی جو کیتھی کے لیے پیغام موت لے کر آئی تھی۔ شروع میں ایڈگر نے اس کی طرف دھیان نہ دیا، لیکن آہستہ آہستہ سرد مہری اسی طرح رخصت ہو گئی جیسے شروع بہار میں برفیں۔ جو ہی بچی نے ایک آدھ قدم چلنا اور ایک دو لفظ بولنے شروع کیے، اس نے ایڈگر کے دل میں گھر کرنا شروع کر دیا۔ بچی کا نام بھی کیتھرین ہی رکھا گیا، لیکن پیار سے وہ اسے کیتھی پکارتا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اپنی بیوی کو اس نے کبھی اس مختصر نام کیتھی سے مخاطب نہ کیا تھا، بلکہ ہمیشہ اس کا پورا نام کیتھرین لیتا تھا۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اور لوگوں کے علاوہ ہیتھ کلف بھی اسے کیتھی کے نام سے ہی پکارتا تھا۔ چنانچہ ایڈگر نے کبھی اپنی بیوی کو کیتھی نہ کہا، لیکن بچی کو وہ کیتھی ہی کہتا۔ ہنڈلے کا وہی انجام ہوا جس کی توقع تھی۔ وہ کیتھی کی موت کے بعد 5-6 ماہ زندہ رہا۔ ہمیں اس کے شب و روز کا کچھ پتہ نہ تھا، البتہ مجھے اس کی آخری رسومات میں شرکت کرنے کا موقع ملا، وہ بھی اس طرح کہ ایک دن ڈاکٹر کینتھ میرے آقا کو یہ خبر دینے آیا، لیکن آگے میں مل گئی تو وہ نہایت اداس لہجے میں بولا، نیلی اس بار مجھے اور تمہیں ماتم کرنا ہوگا، بتاؤ تو بھلا کون چھوڑ گیا ہمیں؟ میں نے گھبرا کر پوچھا، کون؟ تم بتاؤ کون ہو سکتا ہے، اور دوپٹے کے پلو کو اپنے ہاتھ میں لے لو، تمہیں اس کی ضرورت پڑے گی۔ میں نے بے یقینی سے کہا، ہیتھ کلف تو نہیں؟ ڈاکٹر بولا، اپنے ایمان سے کہو کہ کیا تم ہیتھ کلف کے لیے رو گی؟ ارے وہ تو آج خوشی سے پھولا ہوا ہے۔ میں نے بے چینی سے کہا، تو پھر کون ہے ڈاکٹر؟ خدا کے لیے پہیلیاں مت پوچھو۔ وہ بولا، ہنڈلے، تمہارا پرانا ساتھی اور میرا گپ باز۔ دیکھا، رو دیے نا ہم دونوں۔ لیکن ایک بات کی مجھے تسلی ہے کہ وہ اپنے کردار سے وفادار رہا، نوابوں کی طرح شراب کے نشے میں چور ہو کر مرا۔ اگرچہ میرے ساتھ بعض اوقات بہت بری طرح پیش آتا تھا، لیکن پرانا ساتھی بہرحال ایک سرمایہ ہوتا ہے، اور مجھے اس سرمایہ کے کھو جانے کا بڑا غم ہے۔ بیچارہ بمشکل 27-28 سال کا ہوگا، تم اور وہ ایک ہی سال تو پیدا ہوئے تھے۔ مجھے اعتراف ہے کہ یہ جھٹکا میرے لیے کیتھی کی موت سے زیادہ شدید تھا۔ میرے ذہن میں بچپن کے وہ تمام نظارے گھومنے لگے جب میں اور ہنڈلے گھنٹوں ریت پر بیل بوٹے بنائے کرتے تھے۔ میں کھڑی نہ رہ سکی اور کونے میں بیٹھ کر یوں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی جیسے کسی کا عزیز ترین رشتہ دار چل بسا ہو۔ لیکن میرے دل میں یہ سوال بار بار سر اٹھا رہا تھا کہ کیا ہنڈلے کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں ہو گئی؟ کیا وہ کسی سازش یا شراب کا شکار تو نہیں ہو گیا؟ یہ خیال میرے دل میں اس قدر پختہ ہوتا جا رہا تھا کہ میں نے فیصلہ کیا کہ خود وودرنگ ہائٹس جا کر مرحوم کی تدفین و تکفین اپنی موجودگی میں کراؤں۔ ایڈگر اس بات کی اجازت دیتے ہوئے کچھ ہچکچا رہا تھا، لیکن میں نے اس سے باقاعدہ بحث کرتے ہوئے کہا کہ میرا پرانا آقا اور دودھ بھائی اس وقت لاوارث لیٹا ہوا ہے، اس کا کوئی دوست ہمدرد نہیں۔ یہی نہیں بلکہ میں نے یہ بھی کہا کہ خود اس پر بھی اس بارے میں چند ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ ہیریٹن بہرحال اس کی مرحومہ بیوی کا بھتیجا تھا، کسی اور نزدیکی رشتہ دار کی غیر موجودگی میں وہی اس کا سرپرست ہے۔ اسے بچے کی جائیداد کے متعلق استفسار کرنا چاہیے۔ اس کا سالہ اس کے لیے جو کچھ چھوڑ گیا ہے،
کیا وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایڈگر خود تو وہاں جانے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ اس نے مجھے ہدایت کی کہ میں اس کے وکیل کو ملوں اور مجھے وودرنگ ہائٹس جانے کی اجازت دے دی۔ ایڈگر اور ہنڈلے کا وکیل ایک ہی تھا۔ جب وودرنگ ہائٹس جانے سے پہلے میں وکیل کے پاس گئی اور اسے اپنے ساتھ ہائٹس چلنے کو کہا تو اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہیتھ کلف سے اب کوئی چھیڑ مت کرو۔ بات زیادہ کھل کر سامنے آئی تو ہیریٹن ایک بھکمنگے سے زیادہ کچھ ثابت نہ ہوگا۔ اس کے باپ کی تمام جائیداد ہیتھ کلف کے پاس رہن ہے۔ اصلی وارث کے لیے بس ایک ہی صورت ہے کہ وہ ہیتھ کلف کی ہمدردیاں حاصل کرے۔ اس طرح شاید وہ کچھ نرم پڑ جائے۔ جب میں وودرنگ ہائٹس پہنچی تو جوزف سخت پریشان تھا۔ میری آمد پہ اسے اطمینان ہو گیا۔ میں نے سب سے کہہ دیا کہ میں اس لیے آئی ہوں کہ ہنڈلے کی تدفین و تکفین اپنی نگرانی میں عمدگی اور باعزت طور پر کراؤں۔ ہیتھ کلف نے کہا کہ میرے آنے کی کوئی خاص ضرورت تو نہ تھی، لیکن اب جب کہ میں آ ہی گئی ہوں تو سب کچھ اپنی نگرانی میں کرا سکتی ہوں۔ پھر حسب معمول اپنی فطری بولی بولا، اس بے وقوف احمق کی لاش کو بغیر نماز جنازہ کی کسی چوراہے میں دفن کر دینا چاہیے۔ کل شام میں صرف 10 منٹ کے لیے اس الو کے پٹھے سے پرے ہوا اور اس نے اندر سے کنڈی لگا کے رات بھر شراب پی۔ صبح جب ہم نے اسے گھوڑے سے بھی زیادہ اونچی آواز میں خراٹے بھرتے سنا تو دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے، لیکن لاکھ ہلانے جھٹکانے پر بھی وہ ٹس سے مس نہ ہوا تو میں نے ڈاکٹر کینتھ کو بلا بھیجا، لیکن اس کے آنے سے پہلے ہی یہ وحشی جانور لاش میں تبدیل ہو چکا تھا۔ پھر بھلا کیا کیا جا سکتا تھا؟ بوڑھے ملازم نے اس بیان کی تصدیق تو کی، لیکن ساتھ ہی بڑبڑایا، کاش یہ پاکھنڈی خود ڈاکٹر کو بلانے چلا جاتا۔ میں جب روانہ ہوا تو ابھی اس میں کچھ جان باقی تھی۔ میں نے اس بات پہ اصرار کیا کہ مرحوم کی آخری رسوم اس خاندان کی سابقہ روایات کے شایان نشان ہونی چاہیے۔ ہیتھ کلف نے کہا، جیسا مرضی کرو، صرف یہ خیال کر لینا کہ اس سارے معاملے پر جتنا خرچ آئے گا وہ میری جیب سے جائے گا۔ اس تمام دوران اس کے چہرے سے خوشی یا غم کسی قسم کے تاثر کا اظہار نہ ہوتا تھا۔ غور سے دیکھنے والے کو البتہ یوں لگتا تھا جیسے یہ شخص بہت لمبے منصوبے کے بعد کامیابی سے ہمکنار ہو کر مطمئن ہو گیا ہے۔ اس نے موقع کی مناسبت سے اس خوشی و اطمینان کو بہت دبایا اور اس کوشش میں بڑی حد تک کامیاب بھی رہا، لیکن ایک موقع پر اس کی یہ دلی خواہش چہرے پر عیا ہو گئی۔ یہ وہ موقع تھا جب ہنڈلے کا جنازہ اٹھایا گیا، لیکن وہ بہت مصلحت بین آدمی ہے اور سوگواران میں شامل ہونے سے پہلے اس نے ہیریٹن کو اٹھا کر میز پر کھڑا کیا اور پیار سے بولا، اب تم میرے بچے ہو۔ میں اس بات کا خیال رکھوں گا کہ ماحول اگرچہ وہی ہوگا، لیکن تم وہ کچھ نہ بنو جو تمہارا باپ بن گیا تھا۔ بچہ بیچارہ اس بات پہ خوش ہو گیا۔ وہ ہیتھ کلف کے بالوں سے کھیلنے لگا، لیکن میں اس کی بات کا مطلب سمجھ چکی تھی اور میں نے بے صبری سے کہا، یہ بچہ میرے ساتھ گرینج جائے گا، اپنے پھوپھا ایڈگر کے پاس۔ ہیتھ کلف نے پوچھا، تو کیا ایڈگر نے ایسا کہا ہے؟ بالکل، میں نے جواب دیا۔ ایڈگر نے مجھے ہدایت کی تھی کہ میں ہیریٹن کو ساتھ لے کر آؤں۔ کیا واقعی؟ ہیتھ کلف بولا۔ اس وقت تو اس موضوع پر بات کرنا مناسب نہیں، لیکن اپنے آقا کو ایک بات بتا دینا کہ میں نے ایک بچہ پالنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہیریٹن کو میں آسانی سے تو یہاں سے نہ جانے دوں گا، لیکن فرض کیا ایڈگر اگر ہیریٹن کو لے ہی گیا تو پھر میں اپنے لڑکے لنٹن کو لے آؤں گا، سمجھی؟ بتا دینا ایڈگر کو۔ ہیتھ کلف کا یہ اشارہ ہمارے ہاتھ باندھنے اور ارادہ بدلنے کے لیے کافی تھا۔ میں نے واپسی پر جب ساری بات ایڈگر کے گوش گزار کی تو اس کا بھی ماتھا ٹھنکا۔ اس نے بھی اس جھنجٹ سے بچنے اور اپنے بھانجے ایزابیل کے بیٹے کو ہیتھ کلف کی دست برد سے بچانے کے لیے اپنی بیوی کے بھتیجے مرحوم ہنڈلے کے لڑکے ہیریٹن کو گرینج لانے کا خیال ترک کر دیا۔ اللہ کی شان ہے مسٹر لاک ووڈ، ایک اجنبی اور لاوارث بچہ جسے مرحوم ارنشو از راہ ہمدردی کسی گلی سے اٹھا لائے تھے، اب وودرنگ ہائٹس کا مکمل مالک تھا۔ اس نے وکیل کے سامنے یہ ثابت کیا اور وکیل نے ایڈگر کے سامنے ثبوت پیش کیے کہ وودرنگ ہائٹس کا ایک ایک انچ ہنڈلے نے اپنے جوئے کے شوق اور شراب کی لت میں ہیتھ کلف کے پاس رہن رکھا ہوا تھا۔ اس طرح ہیریٹن، جسے اب
اپنی زمینوں مکانوں کا مالک اور علاقے کی ممتاز ترین شخصیت ہونا چاہیے تھا، اپنے باپ کے ازلی دشمن کا محتاج محض ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ اپنے ہی گھر میں ملازم کی حیثیت سے رہنے لگا، اس لیے اس کا کوئی دوست نہ تھا، کوئی ہمدرد نہ تھا، اور وہ غریب ابھی اس بات کو سمجھتا ہی نہ تھا کہ اس کے ساتھ کیا زیادتی ہوئی ہے، کیا دھوکہ ہوا ہے۔